बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। अमलियात व वज़ाइफ तंज़ व तनकीद का निशाना भी हैं और एतकाद व नज़रियात का भी पता देते हैं। जो जिसका नज़रिया, जो जिसका अकीदा होता है, वो अपने हिस्से का, मुक़द्दर का फ़ायदा उठा लेते हैं। जो कुरानी दुआएं अहादीस नबविया के हवाले से, सल्फ़ सालिहीन और आसार के अक़वाल के हवाले से किताबों में मौजूद हैं, लोग उनके बारे में जो अक़ायद रखें, जो नज़रियात रखें, जो सोच रखें, वो जानें और उनका रब जाने। मैं तो अपने बारे में ये कहा करता हूँ कि हम लोग लकीर के फ़कीर हैं। जो किसी वली से, जो किसी सूफ़ी से, ताबी से, सहाबी से और अंबिया से बात हम तक पहुँची है, वो हमारे नज़दीक हर्फ़ आखिर है। किताबी शक्ल में लिख कर उसको पब्लिक करके फिर उसके ऊपर तबसरे करना कि ये ज़ईफ़ है, ये मक़तू है, ये मुरसल है, इसका रावी कज़्ज़ाब है, मतरूक है, फ़लाँ है, सब बेकार है। बहरहाल ज़िक्र व अज़कार में जब बंदा कमाल हासिल कर लेता है तो वो हवा में भी उड़ना शुरू कर देता है। एक आदमी ने मुझसे पूछा ना, बाबा जी आप कितना उड़ते हैं? तो मैंने उसे जवाब दिया, जितनी तुम्हारी सोच है। एक आदमी ने कहा ना, आप भागे हुए जानवरों को, इंसानों को वापस कर सकते हैं, झोली खाली करके उसको धोखा दे के बुला लेते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी सोच होगी। वो फ़ारसी का एक मिसल मशहूर है ना, खूए बद बहाना बिस्यार। ऐसा बद एतकाद किस्म का बंदा जो होता है ना, उसके पास तरह तरह के शैतानी ख्यालात होते हैं। वो उन्हीं में सरगर्दान रहता है और अपने आप को बहुत बड़ा दानश्वर और फ़िलासफ़र कहलाता है, लेकिन उसकी हकीकत मच्छर के पर से भी ज़्यादा ख़राब होती है। तो बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि जो बंदा सुबह की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास को पढ़ लेता है, वो सारा दिन गुनाहों से महफूज रहेगा। चाहे शैतान कितना ही क्यों ना ज़ोर लगा ले, वो बंदा कभी गुनाह की तरफ राग़ब नहीं होता। गुनाह उसको मुज़य्यन होकर भी सामने आकर उसको गिरफ्तार और गुमराह नहीं कर सकते। सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ने का ये कमाल है। और फरमाई किसने? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और शाम यानी फजर के बाद और असर शाम के बाद कुल हुवल्लाहु अहद को 3 मरतबा पढ़ लिया करे तो इसका पढ़ना हर चीज़ से कफ़ायत करेगा, यानी दिन भर और रात भर कि हर हाजत पूरी और हर मुश्किल टल जाती है। कफ़ायत करने का मतलब यह है कि उसको काफ़ी है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना काफ़ी है। और जो बंदा दिन में 200 बार सूरह इखलास को पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ है जो मामला करता है ना, मेरे कहने से नहीं, बाकी लोगों के कहने से नहीं, जब उसके सामने ये हकीकत बनकर मामला सामने आएगा तो उस वक्त अब कहेगा काश ये मैंने बहुत थोड़ी पढ़ी है और ज़्यादा पढ़ लेता। लेकिन उस वक्त
وہ تیر کمان سے نکل چکا ہوگا، اس وقت اس کو واپس لانا مشکل ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین کی جو تعلیمات ہیں، انبیاء، اولیاء، شہداء، مقربین کی جو تعلیمات ہیں، وہ بغیر کسی نقصان کے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ اس کو کسی بد عقیدہ بندے کی بات کی وجہ سے پڑھنا نہ چھوڑیے۔ بعض ایسے کمالات کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ثواب کو، اس کی اہمیت کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ کئی ایسے درود پاک ہیں، کئی ایسی دعائیں ہیں، کئی ایسے کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ثواب کو فرشتوں کی طاقت سے باہر رکھا ہے، وہ اپنے احاطۂ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ جس طرح ایک دعا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ فرشتے گھبرا گئے جب کہ ایک آدمی نے اس کو پڑھا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا اللہ اس کا کیا ثواب لکھیں، کیا اجر لکھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا، تم یوں ہی اسے لکھ لو، جو کچھ اس نے کہا ہے، یا رب لک الحمد، یہی کلمات لکھ لو۔ اس کے اجر و ثواب کو آگے نہ لکھو، کتنا لکھیں، 10,000 لکھیں، 70 لاکھ لکھیں، 1 کروڑ لکھیں، 5 ارب لکھیں، اس کو چھوڑ دو۔ اس کا اجر میں جانوں اور پڑھنے والا جانے۔ جس طرح روزے کے بارے میں صوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اللہ کیا جزا دے گا وہ تو اس وقت پتہ چلے گا، جب یہ جزا ملے گی، جب یہ صلہ ملے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاظ میرے ٹوٹے پھوٹے سادگی سے بھرپور ہوتے ہیں، کوئی ملمہ سازی نہیں ہوتی، کوئی سجا کفا نہیں ہوتے، کوئی تجوید کے قواعد اور اصول کے مطابق نہیں ہوتے، کوئی مخارج صحیح نہیں ہوتے، کوئی ترنم نہیں ہوتا، کوئی ٹیون نہیں ہوتی، تو اس کو برداشت کر لیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں نا، جی آپ کا یہ لفظ، یہ حرف، یہ مخرج، یہ صحیح نہیں ادا کرتے۔ مجھے معذور سمجھ کے نا تو معاف کر دیا کریں۔ آپ کے نزدیک جو بہتر تجوید کے لحاظ سے لفظ ہوتا ہے نا، آپ اسے پڑھا کریں۔ میری زبان میں شاید کچھ خرابی ہو، لیکن جو روایات ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کے سین کو شین ہی سمجھا ہے، حضرت بلال کے سین کو شین ہی سمجھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر جو لکنت تھی، وہ جو ادا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح ہی سمجھا ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، جن کی زبان میں کچھ تھوڑی سی میری طرح نکاہت تھی، نقصان تھا، کمزوری تھی، وہ ادرکنی کو ادڑکنی پڑھتے تھے۔ کسی مریض کو یہ بتا دیا نا، وہ جا کر اپنے طور پہ ادرکنی 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 پڑھ 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 کے جناب بے حساب و کتاب اس نے ذخیرہ بنا لیا، لیکن فیض نہیں ملا۔ وہ آیا مرشد کے پاس، کیا پڑھ رہے ہو؟ ادرکنی، کہ ادڑکنی ادڑکنی۔ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ وہ کسی دانا نے کہا نا، جو مرشد کے، جو پیر کے، جو استاد کے منہ سے نکل گیا آپ اسے پڑھیں، اعراب کو، تلفظ کو چھوڑ دو۔ ایک واقعہ بڑا مشہور، مختلف ملفوظات میں ذکر ہے اولیاء اکرام کے۔ احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک کسی اللہ والے کے پاس بڑے بڑے علماء آ گئے، تو ان کی موجودگی میں اس فقیر نے، اس صوفی صاحب نے خود جماعت کرائی اور کچھ تلفظ کی
اور تجوید کی غلطیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ صوفی بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا ہے، اس کی تجوید بھی صحیح نہیں، اس کی قرات بھی صحیح نہیں، اس کا قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں۔ بہرحال وہ یہ خیال کر کے نا تو کہیں باہر تھوڑے گھومنے پھرنے کے لیے گئے۔ واپسی پہ جب آئے نا تو راستے میں شیر بیٹھا ہوا تھا، اس شیر کو دیکھ کر ڈر گئے۔ کافی دیر ہو گئی، پیر صاحب بھی پریشان ہو گئے، میرے مہمان آئے ہوئے تھے، بڑے جلیل القدر، بڑے اولو العزم، بڑے صاحب علم علماء، خود چل پڑے تلاش میں۔ دیکھا کہ ایک چھپے کھڑے ہیں راستے میں شیر، جا کے شیر کو کان سے پکڑا اور کہا شرم نہیں ہے، میرے مہمانوں کو روکے رکھا ہے۔ وہ بڑے بڑے علماء، وہ بڑے بڑے فقہا حیران اور پریشان ہو گئے کہ علم کا سمندر تو ہم ہیں، اس کو تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی قرات، اس کی تجوید، اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا، معذرت کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ سنا ہوا نا، شمس تبریز کا، وہ صوفی فقیر بن کر آئے، یہ ساری کتابیں اٹھائیں، مولانا روم سے پوچھا نا یہ کیا ہے، تو اس کی فقیرانہ شکل کو دیکھے گا تم کیا جانو یہ کیا ہے۔ اس نے پھر کتابیں اٹھائی نا، ڈال دی تالاب میں، سر پٹ گیا، یہ کیا کر دیا، میرا زندگی بھر کا ذخیرہ اور سرمایہ ضائع کر دیا۔ تالاب میں ڈالا ہاتھ، کتابوں کو بالکل خشک حالت میں، جس طرح گرد پڑی ہوتی ہے یوں جڑا نا، گرد اڑ رہی تھی، یہ لے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کو تو نہیں جانتا، اور جو تو کہتا تھا کہ تو نہیں جانتا، میں واقعی اسے نہیں جانتا، اب یہ جو چیز ہے نا تو نہیں جانتا۔ وہ مولانا روم کی ساری زندگی کی کتابیں ایک طرف، اور اس فقیر کا کتابوں کو اٹھا کے تالاب میں ڈالنا اور وہاں سے نکالنا ایک طرف۔ اس لیے لکیر کے فقیر بن کے چلتے رہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علم حاصل نہ کرو، لیکن جو کتابوں میں پڑھا ہے نا اس پڑھے ہوئے کو سمجھو، لکھنے والے نے غلط نہیں لکھا ہے، آپ تک بات پہنچانے والے نے غلط بات نہیں پہنچائی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے نا ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی حدیث کے بارے میں پتہ چلا نا، یہ جی حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے نا، میں نے اسے یہ کہا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، وجد میں آ کر عقیدت آ کر شوق اور ذوق میں آ کر لکھ دیتے ہو، لیکن جب اس کے اوپر ذرا تعدیل ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہو، بہانے تلاش کرتے ہو کہ گلاب کا پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق سے، پسینے سے پیدا ہوا ہے۔ کیا ابتدائی کائنات میں جب اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء کو پیدا کیا تھا گلاب کو پیدا نہیں کیا تھا؟ اس طرح کیلے کے بارے میں مشہور ہے کہ کیلا حضرت ویسے کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اس سے پہلے کیلے کا وجود نہیں تھا۔ سارے علماء فقہا لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں جب اسے نکالا نا کیلے کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا، اس وقت علماء کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیلے کا درخت بھی ہوتا ہے، اس کا پھل بھی ہوتا ہے، صرف وہ ویسے کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ایسی باتیں عوام تک، پبلک تک نہ پہنچاؤ جس کا دفاع کرنا بعد میں مشکل ہو جائے۔ ہم تو اس کو بیان کریں گے، جو پڑھا ہے کتابوں میں اس کو بتائیں گے، لیکن بتانے کے بعد یہ نہیں بتائیں گے یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث بتائی ہے کہ جس نے سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا، وہ دن بھر گناہوں سے بری ہو گیا، شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے، اس کو گناہوں کے قریب جانے کی طاقت نہیں ہوگی، فرصت نہیں ہوگی۔ آپ اس کو 20 گنا بڑھا کے پڑھیں، 200 بار پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا 3 مرتبہ پڑھو، ہر چیز سے کفایت کرے گا۔ یہ بندہ ناچیز، حقیر، پر تقصیر، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد دن بھر میں ایک ہی مجلس یا ایک ہی بیٹھے میں 200 بار پڑھتا ہے۔ میں نہیں جانتا، گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، آخری درجے کا، آخری ڈگری کا گناہ گار ہوں، لیکن جب یہ پڑھتا ہوں نا تسلی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے
میرے مولا کائنات کا فرمان ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں کہتا، جو مرضی کہہ لو، لیکن جو کچھ تمہارے تک پہنچایا جاتا ہے اس کو پڑھو، آزماؤ، مادیت سے نکلو، روحانیت کی طرف آؤ۔ روحانیت بھی کوئی چیز ہے، یہ قرآن بھی کوئی چیز ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر شیطان کے کلمات علیک لیل طویل میں کچھ تاثیر ہے، اور یقیناً ہے، تو پھر رب کے اس فرمان میں بھی تاثیر ہے کہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر یہ کمال پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔